बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाह जल्ल शानु का फजल है, उसका करम है, उसने हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक अजीम उनकी ज़िंदगी का एक अजीम तोहफा अता फरमाया कि उनकी ज़िंदगी के उस पहलू पे हम बातचीत कर रहे हैं जिसको इख्तियार करके दुनिया आखिरत की भलाइयाँ भी इकट्ठी होती हैं और दुनिया में हर तरह की तकालीफ और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। आजकल जैसा कि एक वबाई अमराज का वक़्त चल रहा है, हर तरफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी एतबार से किसी परेशानी की खबर सुनने को मिलती है। वायरसेस का रुझान बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। इस मौसम के अंदर जबकि ईद का सीज़न भी है और गर्मी की शिद्दत भी है, इस मौसम में गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से यूरिक एसिड की, कोलेस्ट्रॉल की सिम्टम्स ज़्यादा आ रही हैं, हार्ट पल्पिटेशन की सिम्टम्स ज़्यादा आ रही हैं। और इसी तरह इस मौसम के अंदर मजमूई तौर पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस एतबार से कि डायरिया, लूज मोशन, ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं और इनकी सिम्टम्स भी आ रही हैं। हम पहले बात कर लेते हैं उस वबाई मर्ज की जिस मर्ज ने पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले रखा है और इस वक्त पाकिस्तान भर के अंदर उसका दौर दौरा बहुत ज़्यादा है और उसकी सिम्टम देखने में आ रही हैं कि जो भी इस वेरिएंट में मुबतला हो रहा है, जो भी शिकार हो रहा है, ये वायरस जिसकी बॉडी पे अटैक कर रहा है, उसके नतीजे में उसमें जो सिम्टम्स देखने में आ रही हैं, ये बराह रास्त आपके नाक के ज़रिए से आपके लंग्स को इफेक्टेड करता है और इसके साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर आपके प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं। जब प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं तो इससे मुस्तकिल बुखार रहने की कैफियत, फौरी तौर पे नकाहत, कमज़ोरी और अगर कहीं ब्लीडिंग हो जाए तो ब्लीडिंग जो है वो रुक नहीं पाती, कंट्रोल नहीं हो पाती। ये सिम्टम्स भी हमें बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। जैसे ही प्लेटलेट्स डाउन हो जाएं और प्लेटलेट्स के डाउन होने के बाद मरीज में बहुत ज़्यादा नकाहत, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाए तो इस नकाहत और कमज़ोरी की वजह से और कई पेचीदगियाँ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और रफ्ता रफ्ता यही कमज़ोरी इंसान को जो है वो किसी कैजुअलिटी में मुबतला कर देती है। इसमें बाज़ का बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आपको जो है वो खांसी हो, आपको चेस्ट कंजेशन हो, लेकिन इसकी वजह से आपका प्लेटलेट्स का, आपका लंग्स का डैमेज होना और फौरी तौर पे लंग्स का काम करना छोड़ देना, उसके बाद आपके प्लेटलेट्स का डाउन हो जाना और प्लेटलेट्स के डाउन होने के साथ जो सिम्टम्स आ रही हैं बुखार की है और इसी तरह से सर्दी लगने का आंसर है, नमूनिया की सिम्टम्स डेवलप हो जाती हैं और इन सिम्टम्स के साथ ही कोई अचानक से कोई ऐसी कैजुअलिटी होना शुरू हो जाती है। इसमें आमतौर पे अमूमी तौर पर लोग जो परेशान हो जाते हैं, जब प्लेटलेट्स डाउन होता है तो प्लेटलेट्स डाउन होता है तो फौरी तौर पे ज़हन जाता है कि जी डेंगू हो गया, क्योंकि जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो उनके कम होने के साथ मरीज जो है वो फौरी तौर पर जो है वो ख्याल करता है कि चूंकि उसे बुखार भी होता है, उसके साथ उसको सर्दी लगने का आंसर भी होता है और आमतौर पे ज़हन ये होता है कि प्लेटलेट्स के डाउन होने की वजह डेंगू है। चूंकि इस वक्त बारिशों का सीजन भी है, जगह जगह जो है वो आपको खड्डों में, नालों में, तालाबों में ये भरे पड़े नजर आएंगे और मच्छर की बहुतायत है, लिहाजा ये आंसर अपनी जगह पे एक मौजूद है, लेकिन बहुत सारे इस मौजूदा वबाई जरासीम की वजह से जो बहुत सारे लोग मुतासिर हो रहे हैं उनमें ये सिम्टम्स देखने में आ रही हैं कि वो नमूनिया का शिकार हो रहे हैं, उनके प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, यहाँ पे धोखा खाते हैं और फिर फौरी तौर पे डेंगू के ट्रीटमेंट की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं और इस नतीजे में उसको सही अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे। ऐसी कंडीशन में जब इस तरह की सिम्टम्स हो या ऐसा वबाई दौर हो तो बचने के लिए क्या करना चाहिए? बचने के लिए नबी रहमत अलैहिस्सलाम की एक बहुत खूबसूरत दुआ, अगर हम उसका एहतमाम करें तो हम इससे इंशाअल्लाहुल अजीज बचना शुरू हो जाएंगे। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि जब आप किसी परेशान ज़दा को, किसी बीमारी में मुब्तला शख्स को देखकर ये दुआ पढ़ लें तो आप मौत तक उस मर्ज में मुब्तला नहीं होंगे। वो दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी
مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کا اگر اہتمام کر لیا جائے کسی مریض کو دیکھ کر، کسی وبائی امراض کے دور میں، کسی ایسی پریشانی کے دور میں، تو آپ اس مرض سے خود و خود آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اب بات صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا مائنڈ سیٹ کس لیول کا ہے، کہ آپ اس کو کتنا قبول کرتے ہیں، اس بات کو کتنا حق اور سچ مانتے ہیں۔ اگر آپ اس کو صرف ایک نالج کی حد تک حق سچ مانتے ہیں تو آپ اتنا کہیں گے ہاں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کہی ہے، غلط تو نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن دل کی تصدیق کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ، وہ کیسا یقین ہوگا؟ وہ ایسا یقین ہوگا جیسا کہ ایک ڈاکٹر یہ بات کہے کہ آپ کے سر میں درد ہے، فلاں دوائی کھا لیں، اور آپ نے فوری طور پر وہ دوا استعمال کر لی۔ اب آپ نے اتنا، آپ کو اس پہ پختہ یقین ہو چکا ہے کہ جیسی آپ کو سر میں درد ہوتی ہے آپ مطلوبہ دوا خود ہی اٹھاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ ایک وقت ڈاکٹر نے بتائی تھی، میں نے استعمال کی ہے، مجھے فائدہ ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے آپ فوری طور پر کسی تکلیف کے آنے پہ کسی دوا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور آپ لاشعوری طور پر دوا کو اختیار کرتے ہیں اور کھا بھی لیتے ہیں اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ فاسٹ ایکشن آپ کا اس سنت کو پورا کرنے میں ہونا چاہیے۔ ایک طرف ایک ڈاکٹر کا کول ہے اور ایک طرف نبی رحمت علیہ السلام کا کول ہے۔ ایک ڈاکٹر کا کول ہے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ فلاں دوا فلاں مرض کے لیے ہے۔ میں آپ نہیں جانتے کہ وہ کتنی بات صحیح ہے، کتنی بات غلط ہے، کتنا وہ ایفیکٹو ہے، کتنا نہیں ایفیکٹو۔ میرے سامنے کوئی اس کی ٹرائل نہیں ہے، میرے سامنے اس دوا کی کوئی ریسرچ نہیں ہے، میرے سامنے اس کی کوئی اسٹڈی موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ڈاکٹر کے کول پہ اعتبار کرتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کول، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوا کو بالکل استعمال نہ کیا جائے، لیکن میری بات یہ ہے کہ ہمیں اس حد تک اس یقین کی پختگی کے ساتھ اس کو اتنا ہی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، جبکہ ہم اگر اس کے مقابلے میں اگر ایلوپیتھ کو یا ہومیوپیتھ کو یا طب کی کسی چیز کو لیں، ہم فوری طور پہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو ایک عام ڈاکٹر کے کول کے مقابلے میں نبی کریم علیہ السلام کا کول، یہ حدیث ہے، یہ وحی ہے۔ عام ڈاکٹر کا کول یہ ایک ظنی ہے، ایک خیال ہے، ایک آئیڈیا ہے، ایک نظریہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا کول یہ حدیث ہے، وحی ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، اور وہی ہمیشہ ظن کے اوپر غالب ہوتی ہے۔ جہاں ہمیں امراض سے حفاظت کے لیے بہت سارے دوسرے ذرائع کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اگر ہم دل کی کیفیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اپنے یقین کو پختہ کرتے ہوئے، اپنے یقین کو پختہ کرتے ہوئے اگر ہم اس وقت اس کو اختیار کریں، کس کو؟ وہ یہ دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اگر اس دعا کا اہتمام کریں تو آپ انشاءاللہ العزیز ایسے تمام امراض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ حفظ ما تقدم کے طور سے بیماری سے حفاظت کے لیے، اور ہر بیماری سے حفاظت میں یہ انتہائی مؤثر، انتہائی مضبوط اور ایک قانونی، اور یہ شرعی بات ہے اور قانونی ہے، اور اس کی حیثیت قانونی کیسے ہے؟ قانونی ایسے ہے کہ اس کی اپنی ایک وقت ہے اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور یہ اس اعتبار سے اتنی مضبوط چیز ہے کہ اگر ہم اس کو اختیار کریں تو یہ شریعت کے قانون کے مطابق یہ حق ہے، سچ ہے۔ اگر اس کو اختیار کریں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ اس وقت انتہائی لوگ جو ہے وہ پریشانی کے اندر، کرب کے اندر ہیں، انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کس چیز کو اختیار کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک راستہ ہے جس کو اختیار کر کے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ وہ کون سی غذا ہے جو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے، اگر اسے ہم اختیار کریں تو ہم صحت مند ہو سکتے ہیں اور ہم اپنی بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں آپ کو 2 سے 3 باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوں گی۔ ایک یہ کہ ہمارے پاس ایسی غذا ہو جو ہمارے دفاعی نظام کو مضبوط کرے۔ آپ کا دفاعی نظام جتنا مضبوط ہوگا
آپ اتنا بیماریوں سے محفوظ ہونے لگیں گے، اتنا بیماریوں سے آپ کی حفاظت ہوگی، آپ اتنا ہی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ لہذا ایک ایسی غذا کی ضرورت ہے جو آپ کو آپ کے دفاعی نظام کو مضبوط کرے، ایسی غذا کی ضرورت ہے جو آپ کے جسم کے اندر زہریلے مادوں کو خارج کرے۔ تو دوسرے نمبر پہ ہمیں ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جو دوسرے نمبر پہ یعنی کہ جو آپ کے جسم کے اندر سے زہریلے مادوں کو خارج کرے۔ تیسری چیز، ایسی غذا ہو، ایسی دوا استعمال کی جائے جو آپ کے جسم کے اندر جسم پہ اٹیک کرنے والے جراثیم، وائرسز، وبائی امراض، ان کے حملوں کو صرف روکے ہی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے جو علامات پیدا ہو رہی ہیں ان علامات کا بھی خاتمہ کرے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک بہت خوشائن بات، بہت مبارک بات، بہت خوبصورت بات آپ کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی پسندیدہ غذاؤں سے یہ تینوں باتیں پوری ہوتی ہیں اگر ہم نبوی غذاؤں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وہ غذائیں جن کے استعمال کرنے سے آپ کا امیون سسٹم بوسٹ کرتا ہے، ان غذاؤں میں شہد، کلونجی، گوشت شیریں، لہسن، ادرک، کھانا چبا کے کھانا، کھانے کے بعد پانی نہ پینا، اور زیتون کا استعمال ہے۔ یہ وہ غذائیں ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر امیونٹی کو انہانس کرتی ہیں، اور یہ وہ غذائیں بھی ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر ڈی ٹاکسیفیکیشن کا کام کرتی ہیں، آپ کی باڈی کو اندر سے کلین بھی کرتی ہیں، آپ کی باڈی کے اندر جو زہریلے مادے ہیں ان کو جسم سے خارج بھی کرتی ہیں۔ اور یہ وہ غذائیں بھی ہیں جن غذاؤں کو استعمال کرنے سے آپ کے جسم کے اندر مختلف قسم کی سمٹمز فوری طور پہ ریموو ہو جاتی ہیں۔ تو بات کرتے ہیں کہ ان غذاؤں کو ہمیں کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے جس سے ہمیں یہ تینوں فوائد حاصل ہو جائیں۔ تو شہد کی بات کرتے ہیں اور کلونجی کی بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بہتر ترتیب ہوگی کہ ان ساری غذاؤں کو اس ترتیب کے ساتھ ہم استعمال کرنا شروع کریں۔ سب سے پہلے صبح کے وقت میں آدھا چائے کا چمچ کلونجی 1 کپ پانی میں ابال لیجئے، اور اس کے بعد اس میں 1 چائے کا چمچ شہد ملائیے، اور شوگر کا مریض بیری کا شہد 1 چائے کا چمچ بلا تردد ملا سکتا ہے، اس کے لیے پریشانی نہیں ہے۔ یہ 1 کپ آپ کے پاس کلونجی کا تیار ہو جائے، اور یہ آپ صبح خالی پیٹ نوش فرما لیجئے، پی لیجئے۔ سب سے بہتر وقت ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو پی لیں۔ 1 سے 1.5 گھنٹے تک آپ کچھ نہ کھائیں پیئیں، اس کے بعد آپ اپنے معمول کے مطابق ناشتہ کیجیے۔ دوسرا، گوشت شیریں لے لیجئے، آدھا چائے کا چمچ گوشت شیریں 1 کپ پانی میں ابالیے، اور 1 چائے کا چمچ اس میں شہد ملائیے، اور دن 10 سے 11 بجے آپ یہ نوش فرما لیجیے۔ اور یہ ایک دوسرے وقت کی چائے ہے جو آپ پی لیں گے تو پینے سے انشاءاللہ آپ کی بہت ساری سمٹمز ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تیسری چیز، عصر یا مغرب کے وقت کے قریب 1/4 ٹی اسپون ہلدی آپ یہ لیجئے، اور 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ اسے نوش فرما دیجیے۔ باڈی کے اندر جتنی انفلیمیشن ہوں گی وہ کور ہو جائیں گی۔ چوتھا کام جو آپ کو دوبارہ کرنا ہے، آدھا چائے کا چمچ گوشت شیریں اور 1 انچ کا ٹکڑا ادرک، یہ آپ لیجئے اور اسے 1 سے 1.5 کپ پانی میں ابالیے، اور رات سونے سے پہلے آپ یہ نوش فرما دیجئے۔ یہ آپ کی بچاؤ کے لیے، امیونٹی کے انہانس کے لیے، آپ کی باڈی کی ڈی ٹاکسیفیکیشن کے لیے ایک بہت ہی مؤثر ثابت ہوگا۔ اگر آپ اتنی مقدار روزانہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا دفاعی نظام مضبوط ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کو سانس کا ایشو ہو وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہو وہ بہتر ہو جائے گا، آپ کو اگر شوگر کا ایشو رہتا ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اگر آپ کو مسکولر پینز ہیں، آپ کو نکاہت بہت زیادہ ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، خواہ وہ کسی بھی وجہ سے ہے، تو رفتہ رفتہ یہ 6 سے 8 ہفتے آپ اپنا ایک معمول بنا کے اس کے مطابق چلیں۔ اس کے ساتھ چاول اور چکن آپ بالکل استعمال نہ کریں، اور پانی کا استعمال قدرے زیادہ کریں، کھانے کے بعد واک ضرور کریں۔
تو یہ وہ ریسپی ہے، وہ نبوی غذا ہے جس کو آپ اپنی غذا میں شامل کریں تو یہ ہے تو غذا، یہ غذا ہے، دوا نہیں ہے، لیکن یہ وہ غذا ہے جو آپ کو بہت زیادہ ادویاتی اثر دے گی اور اس کے ادویاتی ایفیکٹس آئیں گے۔ اگر اس کو ہم اپنا معمول بنائیں تو بہت ساری بیماریوں سے حفاظت ہو جائے گی، ہم بہت سارے امراض کے اندر ہمارے مرض کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو ود ان ویک اپنی باڈی کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر چینج مل جائے گا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں وہ لوگ جو کسی وبائی مرض کی وجہ سے کسی ایسی سمٹمز میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کے لیے تو ان کے لیے صبح خالی پیٹ کلونجی استعمال کریں، صبح 10 سے 11 بجے سے لے کر رات تک یہ دن میں 4 مرتبہ کشتے شیریں آدھا چائے کا چمچ 1 کپ پانی میں ابالیں اور اس میں 1 چٹکی یا چند ذرے ادرک کے ڈالنے اور اس میں شہد ملا کے یہ دن میں استعمال کرنا شروع کریں، دن میں 3 سے 4 مرتبہ، اور کسی ایک وقت میں زیتون کے تیل کی بھاپ لے لیں یا رات سوتے وقت میں زیتون کے تیل کی بھاپ لے لیں، تو وہ لوگ جو کہ ان ایشوز میں مبتلا ہو چکے ہیں اور وہ متاثر ہو چکے ہیں انہیں بہت ریپڈلی، بہت تیزی سے رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ وہ لوگ جن کے پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو گئے ہیں، وہ پلیٹلیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے سورہ طٰہٰ 1 مرتبہ تلاوت کریں اور سورہ صاد کی تلاوت کرنا شروع کریں، اس سے پلیٹلیٹس بہت تیزی سے مینٹین ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناشتہ میں 2 سیب لے لیں، 1 کپ نیم گرم دودھ لے لیں اور ایک ابلا ہوا انڈا استعمال کریں، تو اس سے بھی ان کے پلیٹلیٹس بہت تیزی سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن کے پلیٹلیٹس بہت تیزی سے گرنا شروع ہو گئے تو وہ خوراک میں اگر جو کا دلیا استعمال کرنا شروع کریں، 1 پیالہ دن میں لیں اور 1 پیالہ شام میں لیں، تو ان کے پلیٹلیٹس بہت تیزی سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ اس ایشو سے باہر آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو سمٹمز دیکھنے میں آتی ہیں، WBCs بہت زیادہ ریز کر جاتے ہیں، لیمفوسائٹس جو ہے وہ ڈاؤن ہونے لگتے ہیں، تو ان سمٹمز میں اگر آپ ہلدی کا استعمال کرتے ہیں تو پہلے 3 یا 4 دن کے اندر آپ کو WBCs مزید بڑھتے ہوئے محسوس ہوں گے، لیکن اگلے ہفتے کے اندر جو ہے وہ آپ کے WBCs کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ بہت تیزی سے ریکور کرنا شروع کر دیں گے۔ ان غذاؤں کے ساتھ آپ کسی بھی دوا کو، کسی بھی علاج کو شروع کر سکتے ہیں۔ اب ایک نقطہ جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے، اجی یہ بڑی گرم چیزیں ہیں، یہ بہت گرم چیزیں ہیں، ان کے استعمال سے تو شاید گرمی ہوگی، اتنی گرمی میں کون استعمال کرے؟ تو بات یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے، آپ کی کوئی بھی اینٹی بائیوٹک وہ آپ کی کلونجی سے کئی گنا زیادہ گرم ہے، آپ کی کوئی بھی ایسی دوا جو کہ کسی اینٹی بائیوٹک گروپ سے تعلق رکھتی ہے وہ آپ کی ہلدی سے 100 ٹائم شاید زیادہ گرم ہے، لیکن ان کی خوبصورتی کیا ہے؟ کلونجی اگر آپ کو گرم محسوس ہوتی ہے تو کلونجی کے اندر اللہ جل شانہ نے آئل رکھا ہے اور یہ آئل اس کو بیلنس بھی کرتا ہے۔ کلونجی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سیم ٹائم میں اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اینٹی ٹاکسن بھی ہے، یہ زہریلے مادوں کو بھی خارج کرتی ہے اور باڈی کے اندر بلڈ فلو کو، آکسیجن لیول کو بڑا اچھا مینٹین کرتی ہے۔ یہ ساری ایسی باتیں ہیں جن باتوں کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے وہ غذا بتلائی ہے جس غذا کو آپ اختیار کر کے اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو وبائی امراض سے محفوظ کر سکتے ہیں اور آپ کے جسم کے اندر کسی قسم کے اگر زہریلے مادے ہوں تو ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھولا بسرا علاج ہے جسے ہجامہ کہا جاتا ہے۔ آج اس کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے ہجامہ کو، تو ہجامہ کو کسی ماہر معالج کے ذریعے سے ہجامہ آپ کروائیں اور اس بات کو سمجھتے ہوئے کروائیں کہ کس جگہ پہ کتنا ہجامہ ہونا چاہیے۔ اگر اس سے کریں تو اس سے باڈی ڈیٹاکس ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک پوری ہم نے آپ کو ہر بیماری سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے ہم نے آپ کو پورا ایک ایسا طریقہ بتایا ہے، اگر آپ اسے اختیار کرتے ہیں تو آپ کو بالکل ایک لمحے کے لیے کسی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو کوئی ایسی سمٹمز محسوس ہوں، آپ نے ان چیزوں کو استعمال کیا، آپ کو سمٹمز محسوس ہوں جو آپ کو سمٹم جو ہے وہ مناسب نہ لگ رہی ہو یا آپ کی کسی علامت میں زیادتی ہو رہی ہو، تو آپ بلا جھجک براہ راست فون کر کے ہم سے اس کے متعلق
क्यूरी पता कर सकते हैं, हम इसके मुतालिक आपसे राय ले सकते हैं। आपको अपनी सिम्टम्स के अंदर, अपनी बीमारियों के अंदर, अपनी तकालीफ के अंदर अगर किसी किस्म की कोई राय चाहिए हो तिब्ब नबी से, कुरान थेरेपी से, तो आप उस राय को लेकर आप हमसे राब्ता करके उस राय को हासिल कर सकते हैं। हम आपको इंशाअल्लाह अज़ीज जो अल्लाह जल्ला शानु ने हमें इल्म अता फरमाया है उसकी रोशनी में हम जरूर ब जरूर आपकी खिदमत करेंगे। darse-quran.com के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इंशाअल्लाह अज़ीज 24 घंटे आपके लिए हाजिर हैं, लेकिन अपने सामीन के लिए, नाजरीन के लिए इतनी बात जरूर कहूंगा, नमाजों के औकात का ख्याल रखा जाए। व्हाट्सएप अगर आप करते हैं तो आपको जरूर ब जरूर जवाब दिया जाएगा। बेहतर है कि अगर आप अपनी कोई रिपोर्ट भेजते हैं तो अपना वॉइस मैसेज भी साथ भेजें ताकि हम उसे सुन के आपको उसके मुताबिक जवाब दे सकें। अपनी बारी का जरूर इंतजार कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने किया और उसके बाद बार बार जो है वो आप रिपीट करना शुरू कर दें, तो शायद इसके लिए हमारे लिए भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप हफ्ता भर के अंदर में सवालात भेज देंगे तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज हफ्ता भर के जितने सवालात हैं उनके जवाबात हम प्रोग्राम में जरूर ब जरूर शामिल करेंगे। आज के इस दौर के अंदर लोग परेशान हैं, उन्हें रास्ता नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं चल रहा उन्हें क्या करना चाहिए। आप हमारे इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो नबवी ग़िज़ा के ऊपर भी आ जाएं और वो उस कैफियत को इख्तियार कर ले जिनमें उनके जिस्म का दिफाई निज़ाम मजबूत हो जाए, उनका वायरसेस का अटैक उनके ऊपर है तो वो ठीक हो जाए, और अगर उनके जिस्म में टॉक्सिन फासिद मादे हैं तो वो भी साफ हो जाएं। अल्लाह जल्ला शानु हम सबका हामी नासिर हो, इस दुआ के साथ कि अल्लाह जल्ला शानु जहाँ हमें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हमें दुनिया के अंदर इतनी नेमतें अता फरमा रहे हैं, अल्लाह जल्ला शानु हमें किसी का मोहताज ना करे और हमारा खात्मा ईमान के साथ करे। आमीन सुम्मा आमीन।